अस्सलाम वालेकुम, मुझे जबील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरिंदे उस्मान मिर्जा की कहानी, उसकी कहानी को छोड़िए। वो नौजवान लड़का और लड़की जिसे बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया, वीडियोस बनाई गई, उसके पीछे जो असल कहानी है वो उससे भी ज्यादा हौलनाक और दर्दनाक है। अभी तक आप तक जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ रही होगी वो एक आमियाना सी लेमैन सी गुफ्तगू है, कमेंट पर मबनी तज्जियाजात हैं, या जो यूट्यूबर्स करते हैं उमूमी तौर पर बरंगेख्तगी से भरपूर वीडियोस बनाकर सिर्फ अटेंशन लेने के लिए। लेकिन एक्चुअल जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने रख रहा हूँ। 40 से 45 लड़कों का एक गैंग, उस गैंग का सरगना उस्मान मिर्जा। उस्मान मिर्जा कार डीलर है और कार डीलिंग में न सिर्फ सेल एंड परचेज करता है बल्कि रेंट पे भी देता है। इसी तरह उस्मान मिर्जा प्रॉपर्टी डीलर भी है। प्रॉपर्टी डीलिंग में वो सिर्फ घर या फ्लैट्स खरीदता या बेचता नहीं है, घर या फ्लैट्स रेंट पर भी देता है, फार्म हाउसेस भी रेंट पर भी देता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सेलिंग एंड बाइंग वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर उसके कारिंदे अपनी रेंटल प्रॉपर्टीज के एड्स भी लगाते हैं। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि उमूमी अगर कोई फ्लैट बहुत भी ज्यादा महंगे रेंट पर दे दिया जाए तो 50-60 हजार 70 हजार रुपए महीना अनफर्निश्ड फ्लैट रेंट पर दिया जा सकता है। लेकिन अगर वही फ्लैट फर्निश कराकर सिर्फ पर नाइट के हिसाब से दिया जाए तो 10 से 15 हजार रुपए पर नाइट के हिसाब से आप उससे कमा सकते हैं। ये इनका धंधा है। इसमें बीच में ये प्रॉपर्टी शिप की जो डीलरशिप है उसका भी पैसा कमाते थे और साथ साथ वो जो पर नाइट के हिसाब से जिनको ये रेंट पर देते थे उसका भी पैसा कमाते थे। उस्मान की ख्वाहिशें बड़ी छोटी छोटी हैं। ये उस्मान मिर्जा जो है ना, जो आपको इतना बड़ा टाइकॉन नजर आ रहा है, इतना बड़ा गैंगस्टर नजर आ रहा है, इसकी ख्वाहिशें छोटी और इसके अंदर जो कमीनगी है वो बड़ी है। वो कैसे, मैं आपको बयान करता हूं। यानी इसकी ख्वाहिशें क्या है। और पप्पू जरा बताना कि इस बार जो रेंट पर फ्लैट लेने वाली लड़की या लड़का आ रहे हैं वो बच्ची कैसी है, ये इसका सवाल होता है पहला। और जो फ्लैट ये रेंट पर देता था वहां पर ऑलरेडी पहले से कैमरे लगे हुए होते थे, क्योंकि एक आम लड़का या लड़की जब किसी फ्लैट में जाते हैं तो उमूमी तौर पर उनको अंदाजा नहीं होता, उनको बस स्पेस चाहिए होती है, प्राइवेट स्पेस जिसमें वो कुछ कर सकें। उनको नहीं पता होता कि वो कितने बड़े चुंगल में फंसने वाले हैं, क्योंकि जो फ्रंट फेस पे बंदा डीलिंग कर रहा होता है बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है। पहला सवाल इसका यह होता है कि यार पप्पू में एक कैरेक्टर है इसका, पप्पू जरा बताइए यार कि बच्ची कैसी आई है। 70% केसेस में अगर लड़कियां खूबसूरत होती हैं और लड़का माठा होता है तो इस बंदे का तरीका वारदात यह होता था कि एंड टाइम पे जिस वक्त लड़का या लड़की कार्रवाई डाल रहे होते थे ये अपने तमाम गुंडों के साथ, गमाश्तों के साथ पहुंच जाता था, छापा मार देता था। अब जो बीच में प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा होता है बंदा, वो तो एक आम सोफिस्टिकेटेड बंदा होता है और अचानक से पड़ गया छापा। और छापे के कई स्टाइल्स थे। पहला स्टाइल पुलिस के रूप में, दूसरा स्टाइल FIA के रूप में, तीसरा स्टाइल एजेंसी के रूप में, चौथा स्टाइल मालिक फ्लैट के रूप में, पांचवा स्टाइल मालिक फार्म हाउस के रूप में। ये वो स्टाइल्स थे जो वो अपनाकर छापा मारता था। छापा मारने के बाद वहां पर जब आप किसी को बरहना या नीम बरहना हालत में पकड़ते हैं तो सामने वाले के तो हाथ पांव फूल जाते हैं, उसकी जेब में जो पैसा होता है वो भी आप हथिया सकते हैं, फिर आप गन पॉइंट पर या प्रेशर में जो चाहे करना वो आप कर जाते हैं। और ये भी यही करते थे। और ये इनका तरीका वारदात आज से नहीं है, 15-20 साल से है। 15-20 साल के अंदर दर्जनों ऐसे केसेस हैं जिनके साथ इन्होंने ये हरकत की है, वीडियोस बनाई हैं, ब्लैकमेल किया है, उनके साथ इज्तिमाई रेप या गैंग रेप किया है, इनफरादी तौर पर रेप किया है, शराब के नशे में धुत ऐसी ऐसी हरकत और सकनात, रियाकारी, जिना और सबसे बढ़कर फहश हरकतें और उनकी वीडियो टैप कर लेना और उसके बाद ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हथियाना, यहां तक कि उनके वालिदैन को वो वीडियो भेजकर उनको हरासा करना। कई केसेस ऐसे भी हैं, लड़कियां ये मुल्क छोड़कर भाग गई हैं कहीं उनका राज फाश ना हो जाए। अब प्राइवेट
جو اسپیس ہوتی ہے نا اس کے رولز ہوتے ہیں, ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے. ہمارے ملک کا بھی ایک قانون ہے, اکارڈنگ ٹو اسلامی شریعہ لا کوئی بھی لڑکا یا لڑکی بغیر نکاح کے کوئی پرائیویٹ اسپیس انجوائے نہیں کر سکتے. لیکن اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اگر کوئی چار دیواری کے اندر موجود ہے تو رائٹ ٹو پرائیویسی کا ایک ایکٹ ہے آرٹیکل 14(1), اس کے تحت آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, کوئی اندر نہیں گھس سکتا. لیکن یہ سب کچھ کرتے. ہاں اس کے اوپر اگر کوئی بغیر نکاح کے اندر موجود ہو اور وہ پکڑا جائے تو اس کے لیے الگ قانون ہے, اور وہ اس قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اس کیس میں بھی لڑکا لڑکی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن جو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ وہاں کیا کر رہے تھے, نکاح میں تو نہیں تھے, نہیں کیا کر رہے تھے, تو یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل 14(1), رائٹ ٹو پرائیویسی, چار دیواری کا جو رائٹ ہے وہ قانون ان کو دیتا ہے, اور وہ اس نے پامال کرتا رہا یہ بندہ. اچھا یہ بندہ اس سے بڑھ کر فرعون ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا فرعون ہے. وہ اتنا بڑا فرعون ہے کہ اس نے لنگر لگا رکھے ہیں, یعنی دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ میں لنگر بھی چلاتا ہوں. رمضان میں یہ افطاری فری کرواتا ہے, ہر 6 مہینے بعد 8 سے 10 لوگوں کو مفت حج پہ بھی بھجواتا ہے یہ وہ بندہ. مطلب یہ مسلمانوں کے منافقانہ چہرے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بندہ ہے حج پہ بھی فری بھجواتا ہے, بلیک میلنگ بھی کرتا ہے, لڑکیوں کے ساتھ برہنہ حرکات بھی کرتا ہے. اچھا اس کیس میں کیا ہوا؟ اس کیس میں ہوا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی نے فلیٹ لے لیا رینٹ پہ, یہ اندر موجود تھے. عثمان مرزا کو پپو نے بتایا, پپو اس کا خاص بندہ ہے, پپو نے بتایا کہ بھائی نے بچی جڑی ہے نا بڑی کوئی کم عمر کی بچی ہے اور بڑی وہ ہو جائے گی, پریشر میں آ جائے گی. تو عثمان پاجی جو تھے وہ شراب کے نشے میں دھت تھے, وہ چلے گئے, چپیٹیں چپوٹیں ماری. اس کے بعد لڑکی کو اس کے کپڑے اتار دیے. میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کی بات کروں تاکہ ہماری خواتین بھی, اگر ہماری سسٹرز اگر سن رہی ہیں تو وہ سمجھ جائیں, لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کے مخفی اعضاء کو یہ چھوتا رہا ہے, وہاں منہ مارنے کی کوشش کرتا رہا ہے. اس کی الگ ویڈیوز ہیں جو کہ ہم چلا نہیں سکتے, تقریباً کو 7 سے 8 ویڈیوز ہیں. ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے وہ تو الگ ہے, وہ الگ ویڈیوز ہیں. اچھا اس کچھ کیسز میں ایسا کیا ہے اس نے کہ یہ خود تو انوالو نہیں ہوا, لیکن ان کو گن پوائنٹ پہ کہتا رہا کہ تم لوگ کرو یہ کام, اور ان کی ویڈیو بناتا رہا تاکہ بعد میں ان کو بلیک میل کرتا رہے. اس کیس میں کبھی لڑکی کے اپر پورشن کے جو اعضاء مخصوصہ ہیں ان کو چھیڑتا رہا ہے, ان پر دندیاں کاٹتا رہا ہے. اس کے بعد دونوں ٹانگوں کے بیچ منہ ڈال کے جو ہے سر ڈال کے اس کی ویڈیو یہ بناتا رہا ہے. اینڈ ہی واز ڈرنک, ہائیلی ڈرنک. تو یہ کرتا رہا, ویڈیو بن گئی. ویڈیو یہ تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی ہے, ویڈیو بن گئی. اب ان کا 40 کا گینگ ہے, وہ 40 کا گینگ ویڈیو اپنے پاس رکھتا ہے, اور یہ 15-20 سال سے چل رہا ہے سلسلہ. اس کے اپنی فیملی کے اور لوگ تھے, وہ بھی بدماش تھے, یہ بھی بدماش. تو وہ ویڈیو بنتی گئی اور یہ وہ کرتا گیا, لیکن آج تک کسی میں جرت نہیں تھی کہ کوئی ویڈیو لیک کرتا. اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا عثمان مرزا کے کارندوں نے یا عثمان مرزا نے یہ ویڈیو لڑکی کی فیملی کو بھیجی یا لڑکی کو بھیجی جس نے وائرل کی؟ میرا یہاں پر جواب, میری سٹوری یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا, ایسا قطعی نہیں ہوا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ عثمان مرزا کے 45 یا 40 کا جو گینگ تھا, اس میں سے ایک لڑکے کو عثمان مرزا نے مار کے اس کا بھرکس نکال دیا تھا. اس نے کوئی بدتمیزی کی, اس نے مار کے اس کا بھرکس نکال دیا. ویڈیو اس کے پاس موجود تھی, وہ بہت شدید غصے میں تھا. اب پراپرٹی ٹائکون, اوپر سے اللہ بھلا کرے آپ کا یہ کار ڈیلر, تو ہر پراپرٹی ڈیلنگ کرنے والے بندے یا بزنس مین کے کوئی نہ کوئی مخالفین تو ہوتے ہیں. وہ بندہ جا کر کہیں اور نوکری پہ لگ گیا, جہاں وہ نوکری پہ لگا وہ ان کا مخالف تھا. اس نے جا کر ویڈیو ان کے حوالے کر دی, ان کو پوائنٹ مل گیا. یہ قطعی ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کو ویڈیو بھیجی اس نے بلیک میل کی, یا لڑکے کو بھیجی, یا لڑکی کو والدین کو بھیجی تو وہ لڑکی انہوں نے ویڈیو وائرل کر دی. ایسا نہیں ہوا. وہ دشمن جو پارٹی تھی نا, انہوں نے کیا کیا, فیس بک پر ایک بے نظیر نام کا پیج بنایا فیک, اور اس پر ویڈیو ڈال دی. ویڈیو ڈالنے کے 24 گھنٹے کے اندر ویڈیو وائرل ہو گئی. آگے کی کہانی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انویسٹیگیٹو سٹوریز یا انالیسس جتنا بھی ہے ہم کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں. عثمان مرزا گرفتار ہو گیا, FIR درج ہو گئی ہے. لیکن اس ملک کی المیہ ہے, اس ملک کے قانون کا,
کہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اتنی کوئی تھرڈ کلاس اور بوگس قسم کی دفعات لگائی ہوئی ہیں کہ 6 سے 8 دن کے اندر بندہ باہر آ جائے گا. ایسی دفعات میں بندہ اتنی دیر رہ ہی نہیں سکتا, آپ کی عدالتیں چھوڑ دیں گی, آپ کا کیس ہی کمزور ہے. اس میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے ریپ کیا, اس میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ لڑکی خود جل کر آئی ہے, کمپلیننٹ بنی ہے. اب کیس میں ٹویسٹ آیا. آج ٹویسٹ یہ آیا, میں بھی آج خود پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھا جس وقت پاکستان کی پہلی ای بائک جورٹا کے نام سے, جورٹا الیکٹرک والوں نے لانچ کی ہے, تو اس میں پرائم منسٹر موجود تھے. ادھر ہی مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اسی وقت ہی یہ نوٹس ہوا ہے, وہ ادھر موجود تھے, اسی وقت ہی فون کے ذریعے یا میسج کے ذریعے نوٹس ہوا ہے. تو ٹی وی پر بریکنگز آنا شروع ہو گئی کہ پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لے لیا. بڑی اچھی بات ہے. وزراء نے اس کو بڑا کلوزلی دیکھا, بڑی اچھی بات ہے. لیکن کیا اسٹیٹ اس کیس کے اندر فریق بنے گی؟ اسٹیٹ فریق بنے گی تو کس قانون کے تحت بنے گی؟ لڑکا اور لڑکی جو پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر موجود تھے بغیر کسی اسلامی رشتے کے, ان کا کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر اسٹیٹ کو بڑا ڈیٹیل میں دیکھنا ہوگا. اور جو پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہمارے ملک کا قانون ہے جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے نا, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, پہلی ایف آئی آر, اس میں آپ اضافی پرت لگا سکتے ہیں, بیان بڑھا کر دفعات ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی وقت ٹکے کی بھی نہیں ہے. جو پہلی ایف آئی آر آپ کی ہو گئی وہی قانون ہے, کورٹ بھی اسی کو فالو کرتی ہے. اب جو پہلی ایف آئی آر بنی ہے اس میں وہ بندہ تھرڈ کلاس سے 3 دفعات ہیں, ان دفعات کے تحت باہر آ جائے گا. تو میری زیادہ دن نہیں لگیں گے, 4 سے 6 ہفتے. میرا ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے تو وہ بتانا بڑا ضروری ہے. اس بندے کے سیاست دانوں سے بڑے زبردست تعلقات ہیں, فیوڈل لارڈ سے. گفٹس پہنچاتا ہے, کبھی کسی کو سونے کی چین دے دی, کسی کو آئی فون دے دیا, منسٹروں کے گھروں تک جاتا ہے. لڑکیاں سپلائی کر دیں, بلیک میلر تو ہے, لڑکیاں بھی سپلائی کرتا ہے, اور وہ وہی ہوتی ہیں جن کو یہ ویڈیوز دکھا کے بلیک میل کرتا ہے. ان کو پیسے بھی نہیں دیتا اور ان کو سپلائی کرتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے پاس. میں یہ کہنے میں آر ہی نہیں سمجھتا کہ ریڈ زون میں, ریڈ لائٹ ایریا اس کو کہہ سکتے ہیں, اس میں یہ لڑکیاں ڈانس پارٹیز میں جاتی ہیں, یہ بندہ سپلائی کرتا ہے. پرائم منسٹر پاکستان عمران خان ایک بہت بڑے جھتے میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں, اور اگر پرائم منسٹر کے ایکشن لینے کے بعد اس کیس میں سے کچھ نہیں نکلتا تو سمجھیے یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ یہ وزیر اعظم کے نوٹس لینے کے باوجود بھی قابو میں نہیں آ پایا. 4 لوگ گرفتار ہوئے, 4 لوگوں کی گرفتاریاں, اس میں سے نکلتا کیا ہے یہ آپ کے سامنے رہے گا. کیا لڑکی سے پیسہ مانگا گیا؟ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا. کیا لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی؟ جی ہاں, ایک نہیں 6-7 لوگوں نے اجتماعی زیادتی کی ہے لڑکی کے ساتھ. اس کے اعضائے مخصوصہ کو چھیڑتے رہے, اس کے پرائیویٹ پارٹس کی ویڈیوز فوٹیجز بناتے رہے, اور ایسے ایسے حرکات و سکنات جو آپ اسلامک ریپبلک میں سوچ بھی نہیں سکتے وہ کرتے رہے, اور بعد میں چپیڑے مار مار کے اسے کہلوایا کہ اب مزہ آیا تمہیں. یہ درندگی کی, بے غیرتی کی, بے ہودگی کی, بدتمیزی کی, بے حیائی کی, اور اس ملک کے قانون کی دھجیاں اڑانے کی ایک بہت بڑی مثال ہے. دیکھیں, اگر کوئی 4 دیواری کے اندر موجود ہے, آپ کا قانون اس کو پروٹیکشن دیتا ہے. ہیونگ سیڈ دس کہ آپ اسلامک ریپبلک میں ہیں, بغیر کسی نکاح کے نہیں جا سکتا اندر, وہ اس کے لیے الگ قانون ہے. لیکن اگر کوئی 4 دیواری کے اندر موجود ہے, آپ اس کے اندر گھر کے اندر گھس نہیں سکتے. اس کا کام یہی ہے کہ رینٹ پہ دیتا ہے. میں ایک بہت بڑی سٹوری ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں. وہ رینٹ پہ دیتا ہے. فرنٹ فیس جو ہوتا ہے وہ فرنٹ فیس کسی اور نوعیت کا ہوتا ہے, یعنی جو بیچ میں ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ پڑھا لکھا سوبر جیسچر والا بندہ ہوتا ہے. لیکن جس وقت لڑکا اور لڑکی روم کے اندر ابھی کارروائی ڈالنے والے ہوتے ہیں تو یہ چھاپا مار دیتے ہیں, اور 6-7 ان کی وہ شکلیں ہوتی ہیں, کبھی یہ ایجنسی کے روپ میں جاتے ہیں, کبھی پولیس یونیفارم پہن کے جاتے ہیں, اور پھر اس کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں, اور پھر اتنا بلیک میل کرتے ہیں, اتنا بلیک میل کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ. اب اس کیس میں سے کیا نکلنا ہے؟ اس کیس میں سے وہی نکلنا ہے جو پچھلے 73-74 سال سے ہمارے قانون کے ہر کیس میں سے نکلتا ہے, اور انصاف ایکیوزڈ کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. اس کیس میں سے بھی وہی نکلنے والا ہے. پرائم منسٹر پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اٹس اے ٹیسٹ کیس, اٹس اے ٹیسٹ کیس. یہ کسی کی بہن, بیٹی, بہو, بھتیجی, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بچے ہیں, کم عمر ہیں, آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ڈیجیٹل ورلڈ ہے, انسان ہے, جان کی کیفیت ہوتی ہے, آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنانا ہوگا. یہ کل کسی شریعہ, اور اس سے بڑے المیہ کی بات, اس بچی کا فیس جو ہے وائرل ہو چکا ہے.
غلطی ہو گئی شادی کیسے ہوگی؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس پہ سوسائٹی کو سوچنا ہوگا، والدین کو بھی سوچنا ہوگا، ریاست کو سوچنا ہوگا، سیاستدانوں کو، وہ جو قانون کے در کو اپنے گھر کی رکھیل سمجھتے ہیں ان کو سوچنا ہوگا، اور ایسے بے غیرتوں کے ساتھ جو رابطوں میں ہوتے ہیں اور اپنے پرائیویٹ پارٹیز کے اندر انہی کی لائی ہوئی لڑکیوں سے انجوائے کرتے ہیں ان کو سوچنا ہوگا، یہ فیوڈل لارڈز کو سوچنا ہوگا، ان بے غیرتوں کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے کس طرح کا سسٹم ڈیوائز کیا ہے کہ آپ ایک اللیجڈ ریپسٹ کو سزا دیتے ہوئے 10,000 بار سوچتے ہیں۔